अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सुबह 8 बजे वो मस्जिद के गेट पे थी। अंदर दाखिल होने से कबल उसने रुककर बेलों से ढके बंगले को देखा, जिसका संगी बेंच आज भी वीरान पड़ा था। बाबा तुम्हारा साहब है? कुछ सोचकर उसने बॉडीगार्ड को मुखातिब किया। वो तो शहर से बाहर गया है, कब आएगा मालूम नहीं। अच्छा। उसने जरा सी एड़ी ऊंची करके गेट के पार देखा। हुमायूं की गाड़ी खड़ी थी। वो बीबी, वो जहाज पे गया है। गार्ड कदरे गड़बड़ाया। भाड़ में गया तुम्हारा साहब मेरी तरफ से। इस सफ़ेद सर पे झूठ तो ना बोलो। नहीं मिलना चाहता तो सीधा मना कर दो। झूठ बोलना मुनाफकत की निशानी होती है, ईमान की नहीं। खुदा का खौफ करो। वो आखिरी फिक्रा कदरे नसीहत आमेज अंदाज में कहती स्कूल के गेट की तरफ बढ़ गई। पता नहीं हुमायूं ने इसके लिए ये क्यों कह रखा था, और पता नहीं मैंने सही किया या गलत, मगर वो ऐसे मेरी जायदाद कभी नहीं देंगे। और तो फिर और क्या करती। बेजार सा तासुर चेहरे पे सजाए, बैग उठाए वो सुस्त रवि से बरामदे की तरफ चल रही थी। और ये झूठ तो नहीं, उसने तो मुझे हब्से बेजा में रखा था। उसने चप्पल रैक पे उतारी और खुद को घसीटती हुई नीचे सीढ़ियां उतरने लगी। मगर अगवा तो नहीं किया था, मैं उधर अपनी मर्जी ही से तो गई थी। तो इस पे यूं अगवा का इल्ज़ाम लगा देना झूठ नहीं तो क्या होगा। वो सर झुकाए आहिस्ता आहिस्ता जीने उतर रही थी। नहीं, झूठ कहाँ, उसने डील तो की थी। अगवा और ख़रीदना एक ही बात है। अगर ज़रा सा लफ्ज़ों का हेर फेर कर दूं तो क्या है। उसने कुर्सी पे बैठकर किताबें साइड बोर्ड पे रखी और साथ बैठी लड़की के सपारे पे झांका, और फिर मतलूबा सफ़ा खोलने लगी। तफसीर शुरू हो चुकी थी और वो आज भी लेट थी। फवाद के खिलाफ गवाही ना भी दूं तो वो भी सज़ा पाएगा। वो इतना बड़ा एएसपी, कोई मेरे बयान से इससे सज़ा थोड़ी मिलेगी। बस लफ्ज़ों को थोड़ा सा इंटरचेंज कर दिया जाए तो क्या है, मेरी नीयत तो साफ है। मतलूबा सफ़ा खोलकर उसने पेन की कैप उतारी और आज की तारीख लिखने लगी। और तुम झूठ को सच के साथ ना मिलाओ, और ना तुम सच को छुपाओ, हालांकि तुम खूब जानते हो। मैडम मिस्बा की आवाज़ पे जैसे करंट खाकर उसने सर उठाया। वो अपनी टीचर चेयर पे बैठी किताब से पढ़ रही थी। उसने बेख्तियार अपने सपारा को देखा। इस सफ़े पे सबसे पहले यही लिखा था, तुम मेरी आयत के बदले थोड़ी कीमत ना लो, और सिर्फ तुम मुझसे ही डरो। और तुम झूठ को सच से ना मिलाओ और ना हक को छुपाओ, हालांकि तुम खूब जानते हो। वो सुन सी बेहद साकत सी फटी फटी निगाहों से उन अल्फाज को देख रही थी। मैडम आगे पढ़ रही थी, मगर उसे कुछ सुनाई ना दे रहा था। सारी आवाज़ें जैसे बंद होकर रह गई थीं। वो बिना पलक झपके उन्हीं अल्फाज को देखे जा रही थी। क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने नफ्सों को भूल जाते हो? हालांकि तुम किताब पढ़ते हो, तो क्या फिर भी तुम अकल से काम नहीं लेते? उसे ठंडे पसीने आने लगे। ज़रा देर पहले गार्ड को की गई नसीहत उसके कानों में गूंजने लगी। उसे लगा वो किताब उससे ज़्यादा जानती है। फिर मैं क्या करूं? उसका दिल कांपने लगा था। बेख्तियार उसने रस्सी थामना चाही, कलाम की रस्सी। वो ना जानती थी कि दूसरे सिरे पे कौन है, मगर उसे यकीन था कि दूसरे सिरे पे कोई ज़रूर मौजूद है। सब्र और नमाज के साथ मदद मांगो। बेशक वो नमाज सब पे बहुत भारी है, सिवाय उनके जो डरने वाले हैं। उसने वहशत ज़दा सी होकर सर उठाया। पिंक स्कार्फ वाली बहुत से सर अपनी किताबों पे झुके थे, कोई भी उसकी तरफ मुतवज्जे ना था। उसने फिर से इन अल्फाज को पढ़ा। वो कोई मजमून नवेसी ना थी, वो गुफ्तगू थी। ओ माय गॉड! उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इट्स टॉकिंग टू मी। साथ बैठी लड़की ने सर उठाया। ये टॉक ही तो है, कलाम। इसको हम कलाम पाक इसीलिए तो कहते हैं। वो सादगी से कहकर अपने सिपारे पे झुक गई। महमल ने सिपारा बंद कर दिया और कुछ भी उठाए बिना तेजी से भागती हुई सीढ़ियां चढ़ती गई। फरिश्ते अपने ऑफिस में आई तो वो उसका इंतजार कर रही थी। महमल तुम? मैं आइंदा नहीं आऊंगी, मैं मस्जिद छोड़ रही हूँ। वो जो कुर्सी पे बैठी थी बेचैनी से खड़ी हुई, उसकी आंखों में अजीब सा खौफ और घबराहट थी। फरिश्ते ने आराम से फाइल मेज पे रखी और कुर्सी की दूसरी जानिब जगह संभाली। खिड़की के ब्लाइंड्स बंद थे। कमरे में छाँव सी थी। आप मेरी बात सुन रही हैं? बैठो। वो मेज की दराज खोलकर झुकी, कुछ चीजें तलाश करने लगी। महमल वो मुश्किल जब्त करती कुर्सी पे टुकी। उसका बस नहीं चल रहा था वो उधर से भाग जाए। मैं नहीं आऊंगी फरिश्ते, उसने दोहराया। वो अभी तक दराज में मसरूफ थी।
پھر کہاں جاؤ گی؟ بس قرآن چھوڑ رہی ہوں۔ اسے چھوڑ کر کہاں جاؤ گی محمل؟ وہ کچھ کاغذات نکال کر سیدھی ہوئی اور اسے دیکھا اپنی نارمل لائف میں۔ تمہیں یہ لائف اب نارمل لگتی ہے؟ وہ مجھ سے بات کرتی ہے فرشتے، وہ دبی دبی سی چیخی۔ آپ سمجھ نہیں سکتی میں کتنے کرب سے گزر رہی ہوں، مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا، آپ نہیں سمجھ سکتی۔ میں سمجھ سکتی ہوں، جب قرآن مخاطب کرنے لگتا ہے تو سب اسی کرب سے گزرتے ہیں۔ نہیں، اس نے سختی سے نفی میں سر ہلایا، وہ کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا جو میرے ساتھ ہوا، آپ تصور بھی نہیں کر سکتی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم پہیلی ہو؟ اس نے گہری سانس لے کر آنکھیں بند کی اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ ہم انسان ہی تو یہ بوجھ اٹھانے کے قابل ہیں، تو پھر تم اتنی کمزور کیوں پڑ رہی ہو؟ ہم پہاڑ ہوتے تو نہ سہار سکتے، دب جاتے۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ فرشتے کو وہ لمحے بھر میں بہت بیمار لگی تھی۔ کوئی میری سوچیں پڑھ رہا ہے فرشتے؟ وہ مخلوق نہیں ہے، وہ کلام ہے، بات ہے، اللہ کی بات، اور اللہ ہی تو سوچیں پڑھ سکتا ہے۔ وہ گمسم سی ہو گئی۔ میں اللہ تعالیٰ سے بات کر رہی تھی، تمہیں کوئی شک ہے؟ مگر یہ تو 1400 سال پرانی کتاب ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ پاسٹ میں ہو کر ہم سب سے 1400 سال بعد کی فیوچر سے خود کو کنیکٹ کر کے اٹس لائک اے میریکل، یہی تو ہم کہتے ہیں معجزہ۔ اور جب یہ ختم ہو جائے گی تو تم پھر سے شروع کر لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے، قرآن کے معجزے بار بار دہرانے سے کبھی پرانے نہیں ہوں گے۔ فہمن بتا رہی ہوں۔ میں اسے چھوڑ دوں تو؟ فرشتے نے تعصب سے اسے دیکھا۔ محمل، جب روز قیامت اللہ زمین آسمان کو بلائے گا تو ہر چیز کھنچی چلی آئے گی، توہن یا کرہن، خوشی سے یا ناخوشی سے۔ جب ہم اللہ کے بلانے پہ نماز اور قرآن کی طرف نہیں آتے تو اللہ ہمارے لیے ایسے حالات بنا دیتا ہے، یہ دنیا اتنی تنگ کر دیتا ہے کہ ہمیں زبردستی سخت ناخوشی کے عالم میں آنا پڑتا ہے، اور پھر ہم کرہن بھی بھاگ کر آتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمیں کہیں پناہ نہیں ملتی۔ اس کی طرف توأن آ جاؤ محمل، ورنہ تمہیں کرہن آنا پڑے گا۔ پھر وہ مزید کوئی بحث نہ کر سکی، اسے فرشتے کی باتوں سے خوف آ رہا تھا، اسے لگا وہ اب کبھی قرآن چھوڑ نہیں سکے گی۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ اس ایک لفظ میں اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان چھپا ہے تو وہ اسے کبھی مس نہ کرتی، اور نہیں تو اس کا مطلب لغت میں تلاش کر لیتی، مگر جانے کیسے وہ اس سے لکھنا رہ گیا۔ آج کا رکوع میڈم مصباح کے علاوہ ایک اور ٹیچر پڑھا رہی تھی۔ میڈم زکیہ بنی اسرائیل کے ہیکل میں داخل ہونے کا سجدہ بیان کر رہی تھی، اور دروازے میں داخل ہو جاؤ سجدہ کہتے ہوئے اور کہو ہتتو، ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے اور عنقریب ہم محسنین کو زیادہ دیں گے۔ وہ آیت پڑھ کر اب الفاظ کی گہرائی میں جا رہی تھی۔ ہتتن کا مطلب گرانا، مراد گناہ گرانے یعنی بخشش مانگنے سے ہے۔ اب بنی اسرائیل نے کیا یہ کہ انہوں نے، جیسا کہ اگلی آیت میں لکھا ہے، منہ ٹیڑھا کر کے بات کرنے کو بدل دیا۔ وہ سجدہ کرتے یعنی جھک کر ہتتو کہہ کر داخل ہونے کے بجائے ہنتتن کہہ کر داخل ہوئی۔ ہنتتن کہتے ہیں۔ وہ تیز تیز قلم چلا کر لکھ رہی تھی، کسی نے برہمی سے پین اس کے رجسٹر پہ رکھا، اس نے ہڑبڑا کر سر اٹھایا۔ ایک کلاس انچارج اس کے سر پر کھڑی تھی۔ بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان کے لیے دعا کرتا ہے، اور بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ کیا ہوا میم؟ آپ رجسٹر قرآن پہ رکھ کر لکھ رہی ہیں؟ انچارج نے صدمے سے اسے دیکھا تو اس نے گھبرا کر قرآن نیچے سے نکالا۔ یہ اس کا تجوید کا قرآن تھا، سمپل آف وائٹ جلد والا۔ سوری میم۔ اس نے قرآن احتیاط سے ایک طرف رکھا اور رجسٹر پہ جھک گئی، پھر ادھر ادھر ساتھ والی لڑکی کے رجسٹر پہ جھانکا کہ دیکھ سکے کہ ہنتتن کا کیا مطلب میڈم نے لکھوایا ہے، مگر اس نے کچھ نہ لکھا تھا۔ قرآن کی کلاس تھی، وہ بول نہ سکتی تھی، سو مایوسی سے واپس اپنے نوٹس کو دیکھا۔ صفحے کی لائن جہاں ختم ہوتی تھی وہاں اس نے لکھ رکھا تھا ہنتتن یعنی گند۔ گند کے دال کے آگے صفحہ ختم تھا۔ بعض دفعہ ہم میکانکی انداز میں کچھ لکھتے ہیں، جب صفحہ ختم ہو جائے تو آگے جو بھی ہو، بھلے نیچے رکھی ہوئی کتاب ہو یا ڈیسک، اس کی لکڑی پہ لکھ ڈالتے ہیں اور بعد میں یاد ہی نہیں آتا۔ گند اس کا مطلب ہے۔ وہ اس ادھورے لفظ پہ حیران ہوئی، کوئی سینس نہ بنتا تھا، مگر خیر وہ آگے دیکھنے لگی، سوچا بعد میں کسی سے پوچھ لے گی، مگر بعد میں یاد نہ رہا۔ چھٹی کے وقت اس نے ہمایوں کو اپنے گیٹ کا دروازہ بند کرتے دیکھا، وہ ہک چڑھا کر پلٹ ہی رہا تھا، وہ سامنے آ کھڑی ہوئی۔ پنک اسکارف میں مکیت چہرہ
کندھے پہ بیگ، سفید یونیفارم اور سینے پہ ہاتھ باندھے وہ تیکھی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ تبدیلی کیسے آئی؟ وہ بے اختیار مسکرا دیا، غالباً آج اچھے موڈ میں تھا۔ محمل اسی طرح تیکھی سخت نگاہوں سے اسے دیکھے گئی۔ خیریت؟ وہ 2 قدم آگے بڑھا، اس کے پیچھے سیاہ گیٹ کے باہر اس کا مستعد چوکیدار کنکھیوں سے اب دونوں کو دیکھ رہا تھا جو آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ہمایوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے اور سخت تیوروں کے ساتھ سینے پہ بازو اور وہ سخت تیوروں کے ساتھ سینے پہ بازو لپیٹے۔ آپ کو مسئلہ کیا ہے فواد بھائی کے ساتھ؟ شاطر مجرم کسی بھی پولیس آفیسر کے لیے چیلنج ہوتے اور مجھے چیلنج لینے میں مزہ آتا ہے۔ اس مزے میں اگر آپ الٹا پھنس گئے تو میں کیوں پھنسوں گا؟ تم نے کورٹ میں مکر جانا ہے نا؟ آپ کو کس نے کہا کہ میں مکر جاؤں گی؟ کیا مطلب؟ وہ یک لخت چونکا۔ وہ اسی طرح اسے چپتی نگاہوں سے دیکھتی واپس پلٹی اور سینے پہ بازو لپیٹے سر جھکائے سڑک پہ چل دی۔ عقل کے سارے رستے عجیب دھوئیں میں گم تھے، وہ کچھ سمجھ نہ پا رہی تھی۔ کتنے دنوں بعد آج وہ شام کی چائے سرو کرتی ٹرالی دھکیلتی باہر لائی تھی۔ لان میں سب یوں ہی بیٹھے تھے، ادھر ادھر کی خوش گپیاں، تبادلہ خیال چل رہا تھا۔ محمل میری چائے میں کینڈل ڈالنا بیٹا، آغا جان نے جس بے تکلفی سے کہا تھا۔ غفران چچا سے بات کرنے میں مصروف ہو گئے۔ نائمہ اور فضا نے معنی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ جب سے فواد جیل گیا تھا ان دونوں کا الائنس تائی مہتاب سے ہٹ چکا تھا۔ دونوں کے خواب اسے داماد بنانے کے چکنا چور ہو گئے تھے اور اب وہ مزید تائی کی خوشامدیں کرنے کے بجائے انہیں بے رخی دکھانے میں لگی تھیں۔ یہ لیجیے آغا جان۔ اس نے بھی پورے اعتماد سے کپ ان کو تھمایا اور پھر تائی مہتاب کو جو الگ ہی گمسم سی بیٹھی تھی۔ تھینک یو محمل۔ جانے انہوں نے کس دل سے بظاہر مسکرا کر کہا۔ فضا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں نائمہ کو ہلکا سا اشارہ کیا۔ نائمہ نے ہوں کہہ کر سر چٹکا۔ ان کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ یہ اچانک وہ اس پہ اتنے مہربان کیوں ہو رہے تھے۔ وہ خالی ٹرے لیے اندر آئی تو سیڑھیوں سے اترتا حسن جو شرٹ کے کف بند کر رہا تھا اسے دیکھ کر لمحے بھر کو رک گیا۔ محمل؟ ایک پرانا منظر اس کی آنکھوں میں لہرایا، فواد کا یوں اترنا، پھر اس کا چائے دینا اور اس کی انگلیوں کا ٹکرانا۔ کیا تب فواد نے یہ سوچا تھا کہ یہ لڑکی بھی اس کا ہتھیار بن سکتی ہے؟ اتنی ارزاں تھی وہ۔ منظر وہی تھا، بس چہرہ بدل چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کرچیاں سی چبھنے لگی۔ مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا۔ وہ تیزی سے کچن کی طرف آئی۔ محمل رکو، بات سنو۔ وہ مسرت سے اس کے پیچھے لپکا اور کچن کے دروازے پہ ٹھہر سا گیا۔ اندر مسرت کپڑے سے سلیب صاف کر رہی تھی۔ محمل ساتھ ہی کرسی پہ رخ موڑے بیٹھی تھی۔ اونچی بھوری پونی ٹیل جس سے اس کی لمبی گردن پیچھے سے جھکتی تھی اور کرتے کے اوپر دوپٹے کو شانوں پہ ٹھیک سے پھیلائے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے وہ چہرہ موڑے بیٹھی تھی۔ اس کے اس سائڈ پوز سے بھی حسن کو اس کی جھکی آنکھوں کا سوگوار سا رنگ دکھائی دے رہا تھا۔ اسے لگا وہ بہت بدل گئی ہے۔ محمل مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ مسرت کا سلیب کو رگڑتا ہاتھ تو رک گیا۔ انہوں نے حیرت سے گردن موڑی۔ حسن؟ چچی محمل کو کہیں ذرا میری بات سن لے۔ انہوں نے اسے دیکھا جو بے تاثر سی لب بھینچے سر جھکائے کرسی پہ بیٹھی تھی۔ محمل حسن بلا رہا ہے۔ میں ان کے باپ کی نوکر ہوں جو آؤں؟ اس کا دل چاہا وہ کہہ دے مگر صبح ہی تو فرشتے نے اس سے کچھ کہا تھا۔ محمل؟ مسرت نے پھر پکارا۔ انہیں جو کہنا ہے یہیں کہہ لیں، منظور نہیں ہے تو بے شک نہ کہیں۔ وہ سر جھکائے ٹیبل کو دیکھ رہی تھی۔ ایک قسم اس اترتی فجر میں اس نے کھائی تھی، وہ قسم اسے اب آخری سانس تک نبھانی تھی۔ محمل تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ وہ بے بس سا اس کے سامنے آیا۔ وہ تمہیں فواد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تم خود کو ان کے کیس میں مت الجھاؤ۔ اس نے گردن اٹھائی۔ وہ اس کے سامنے کھڑا فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ محمل کا چہرہ بے تاثر تھا، بالکل اسپاٹ۔ آپ نے کہہ لیا جو کہنا تھا، اب آپ جا سکتے ہیں۔ اس نے آلوؤں کی ٹوکری قریب کھسکا کر میز سے چھری اٹھائی۔ وہ چند لمحے بے بس سا اسے دیکھتا رہا، پھر تیزی سے نکل گیا۔ مسرت الجھی سی اس کے قریب آئیں۔ یہ کس کیس کی بات کر رہا ہے حسن؟ آلو گوشت میں بنا دوں گی، آپ قورمہ دیکھ لیں اور کھیر بھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کسی کو کوئی شکایت ہو۔ وہ مگن سی آلو چھیل رہی تھی۔ مسرت گہری سانس لے کر سلیب صاف کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی اب وہ انہیں نہیں بتائے گی۔ وہ آلو چھیلتے اس عجیب بات کو سوچ رہی تھی جو صبح اس کو فرشتے نے کہی تھی جب وہ رشتہ داروں اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی آیتیں پڑھ کر تڑپ گئی اور پوچھا تھا کہ یہ لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، ان کے لیے کیا سزا سنائی گئی ہے؟ یتیموں سے پہلے قرابت داروں کا ذکر ہے محمل۔ میں اور میری ماں ان قرابت داروں کی جیسے خدمت کرتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو اس خدمت کا کبھی ان کو احساس بھی دلایا؟
اماں تو ہر وقت جتی رہتی ہیں، میں مگر ادھار کی رکھنے کی قائل نہیں ہوں۔ وہ ایک کہیں تو 10 سناتی ہوں، ایک ایک آئٹم گنواتی ہوں جو بناؤں۔ اس نے فخر سے یہ کہا اور پھر فرشتے کا سنجیدہ چہرہ دیکھا تو اسے لگا کچھ غلط کہہ دیا ہے۔ یعنی سب کیا کرایا ملیا میٹ کر دیتی ہو، یہ تو ان پہ ظلم ہے۔ ظلم؟ میں ظلم کرتی ہوں ان پہ؟ وہ شاکڈ سی رہ گئی۔ ظلم کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ کسی کے حق میں کمی کرنا۔ ایک کی 1 سنانا برابر کا بدلہ ہے، مگر 9 اوپر سنانا زیادتی ہے، ان کے حق میں کمی ہے۔ وہ مجھے جو بولتے اور میں آگے سے چپ کر جاؤں، ایک بھی نہ سناؤں، تم اگر سنا دو گی تو سب برابر ہو کر دو گی، پھر تم ان کے کیے کا شکوہ کسی سے کرنے کی حقدار نہیں ہوگی۔ معاف کر دیا کرو، اور جانتی ہو معاف کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس کا سر خود بخود نفی میں ہل گیا۔ اس کو دکھ نہ دینا جس نے آپ کو دکھ دیا ہو، ان کو ان کے رویے کا احساس تک نہ دلانا، کچھ نہ بتانا، یہ معاف کرنا ہوتا ہے۔ تم معاف کر دیا کرو، صبر کرو۔ ساری زندگی صبر ہی تو کیا ہے میں نے۔ وہ صبر نہیں ہوتا جو تم کرتی ہو۔ صبر وہ ہوتا ہے کہ اگر سر پہ بھاری پتھر بھی لگ جائے تو لبوں سے اف نہ نکلے۔ صبر وہ ہوتا ہے جو تمہاری ماں کرتی ہے۔ اور احسان؟ صبر اور معاف کرنے کے بعد ان کے برے رویے کے جواب میں بہت اچھا رویہ دو۔ میں کیوں کروں یہ سب، وہ کیوں نہیں کرتے؟ رشتہ داروں کے ساتھ ویسا ہی رویہ رکھنا چاہیے جیسا وہ ہمارے ساتھ رکھتے ہیں۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہا کرتے تھے کہ بدلے کی صلح رحمی کرنے والا صلح رحمی نہیں کرتا۔ محمل، اس پہ تو آپ کو اجر نہیں ملے گا۔ اجر تو تب ملے گا جب آپ برے کے جواب میں اچھا کریں گی۔ تم انہیں معاف کرو اور اپنا حق اللہ سے مانگو۔ انہوں نے میری جائیداد کھائی ہے، وہ چیخ پڑی۔ ابا اپنی ساری پراپرٹی میرے نام کر کے گئے تھے، بہت غلط کر کے گئے تھے۔ انہیں حق ہی نہیں تھا کہ ساری پراپرٹی وصیت کرتے، ان کا حق تو بس 1/3 پہ تھا۔ اس کو بے شک کسی کے نام وصیت کر جاتے، مگر باقی کے 2/3 حصے کی شرعاً تقسیم کی اجازت دے جاتے تو شاید تمہارے چچا لوگ اپنے حصے پہ قناعت کر لیتے۔ وارث تو اللہ نے بنائے ہیں۔ جانے والے کو برا بھلا نہیں کہہ رہی، مگر ایک غلط فیصلہ بہت سو کی زندگیاں خراب کرتا ہے۔ محمل، تم کچھ لوگوں کے غلط فیصلے کو بنیاد بنا کر اپنے رشتہ داروں پہ ظلم کرو گی تو یہ مت بھولو کہ پلصراط پر رحم اور امانت کے کانٹے ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم خائن اور قطع رحمی کرنے والے کو وہ پل سے نیچے جہنم میں گرائیں گے، اور ہر امانتدار اور صلح رحمی کرنے والے کو پل پار کر جائے گا۔ تم وہ پل پار نہیں کرنا چاہتی؟ وہ سر جھکا کر تیز تیز آلو چھیلنے لگی۔ میڈم، مجھے ایک بات پوچھنا ہے۔ اس روز وہ کلاس کے بعد میڈم مصباح کے پاس گئی۔ جی ضرور پوچھئے۔ میڈم بہت توجہ سے اس کی طرف پلٹی۔ وہ میم، مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی تو خیر ہے؟ ہاں کیوں نہیں خیر ہے، اٹس اوکے اگر آپ نہیں پڑھ سکتی تو۔ محمل کو لگا منو بوجھ اس کے کندھوں سے اتر گیا، وہ ایک دم کسی قید سے آزاد ہوئی تھی۔ وہی تو میم، میں باقی نیکیاں کر لوں، قرآن پڑھ لوں، ٹھیک ہے نا؟ نماز پڑھنا ضروری تو نہیں ہے؟ نہیں، اتنا ضروری تو نہیں ہے، اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتی تو نہ پڑھیں۔ میم، کوئی فرق تو نہیں پڑے گا نا؟ قطعاً فرق نہیں پڑے گا، یہ بالکل آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اوکے۔ وہ بے حد آسودہ سی مسکرائی، مگر میڈم مصباح کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ یقین کریں محمل، کوئی فرق نہیں پڑے گا اسے۔ آپ بے شک نماز نہ پڑھیں، بے شک سجدہ نہ کریں، جو ہستیاں اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتی۔ اگر آپ کر لیں اسے کیا فرق پڑے گا؟ اس آسمان کا بالشت بھر بھی حصہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ سجدہ نہ کر رہا ہو، اور فرشتہ جانتی ہیں کتنا بڑا ہو سکتا ہے؟ جب اس پہاڑی پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے پکارنے پہ پلٹ کر دیکھا تھا تو جبرائیل علیہ السلام کا قد زمین سے آسمان تک تھا، اور ان کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے ہوتے ہیں فرشتے۔ 70,000 فرشتے کعبہ کا روز طواف کرتے ہیں، یہ تعداد عام سی لگتی ہے، مگر جانتی ہو جو 70,000 فرشتے روز طواف کرتے ہیں ان کی باری پھر قیامت تک نہیں آئے گی۔ اس رب کے پاس اتنی لاتعداد ہستیاں ہیں عبادت کرنے کے لیے، آپ نماز نہ بھی پڑھیں تو اسے کیا فرق پڑے گا؟ میڈم مصباح بات کر کے جا چکی تھی اور وہ دھواں چہرے کے ساتھ کتابیں سینے پہ رکھے ساکت کھڑی تھی۔ اس کو لگا وہ اب کبھی نماز چھوڑ نہیں سکے گی۔ شام میں اس نے بہت اہتمام سے اثر پڑھ کر لاؤنج میں فون سٹینڈ کے ساتھ بیٹھی ہی تھی کہ نادیہ کو فون کرے۔ نائمہ چچی معاذ کو کان سے پکڑے بے بس سی ڈانٹ رہی تھیں۔ وہ کان چھڑا کر چھپاک سے منہ چڑھاتا بھاگ گیا۔ اتنا شیطان ہو گیا ہے یہ لڑکا، کیا کروں میں اس کا؟ وہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے پیشانی سے بولی اور محمل کی
فون نمبرز پریس کرتی انگلیاں تھم سی گئیں۔ شیطان ہو گیا ہے یہ لڑکا، اس نے زیر لب دہرایا۔ شیطان کا ورڈ کیا ہے؟ یعنی رحمت سے دور، اللہ کی رحمت سے دور، دھتکارا ہوا۔ او گاڈ، انہوں نے اپنے بچے کو اللہ کی رحمت سے دور ہوا کہہ دیا تھا۔ چچی، اس نے ہولے سے انہیں پکارا۔ فون کا ریسیور ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ ہاں؟ نائمہ چچی نے پریشانی سے چونک کر اسے دیکھا۔ ماس کو شیطان تو نہ کہیں چچی، اللہ نہ کرے وہ شیطان ہو۔ شیطان تو اللہ کی رحمت سے دور ہونے کو کہتے ہیں۔ اچھا بس کرو دوست، پارے کیا پڑھ لیا، اب ہمیں سکھائیں گے یہ؟ ان کا تو قبلہ ہی بدل گیا ہے۔ وہ استہزائیہ کہتی باہر نکل گئی اور وہ جہاں تھی وہیں سن سی بیٹھی رہ گئی۔ صبح ہی تو دوسرے سپارے کی پہلی آیات پڑھی تھی کہ عنقریب وہ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ ان کو ان کے قبلے سے کس نے پھیر دیا ہے۔ ان کا قبلہ ہی بدل گیا ہے، وہ تکرار اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ بہت پہلے ملنے والی وہ سیاہ فام لڑکی ایک دم اسے یاد آئی۔ اس میں تمہارا ماضی ہے، حال ہے اور مستقبل لکھا ہے، وہ ٹھیک کہتی تھی۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے برتن دھو کر ریک میں لگا رہی تھی۔ دھلی پلیٹوں سے پانی کے قطرے ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ اس کے ہاتھ سست روی سے کام کر رہے تھے۔ وہ کچن میں اکیلی تھی، اماں جانے کہاں تھیں؟ باقی لوگ تو کام کے وقت کچن میں آنا مزاج کے خلاف سمجھتے تھے، مگر خیر اس نے سر جھٹکا۔ اب وہ کوشش کرتی تھی کہ ایسی سوچوں کو دل میں جگہ نہ دے۔ اب محسوس ہوتا تھا کہ اس نے اپنے بدصورت رویے سے اپنے اور ان کے درمیان فرق نہ رکھا تھا۔ پہلے وہ ہر چیز اس دنیا میں برابر کرنے پہ تلی تھی، اب اس نے صبر کرنا شروع کر دیا تھا۔ زندگی ویسی بھی اب ٹف ہو گئی تھی۔ اب مسجد کی ٹیچر نے اسے دیر سے آنے پہ الٹیمیٹم دے دیا تھا۔ وہ خود کو اپنی تجوید درست کرنے فجر کے بعد آنا چاہتی تھی کہ تب لڑکیاں اکٹھی بیٹھ کر تجوید کی پریکٹس کرتی تھیں۔ صرف یہ مسئلہ تھا کہ فجر کے وقت فریج لاک ہوتا تھا، اس کے لاک کہنے پہ بھی کسی پہ فریج اثر نہ ہوا تھا۔ اس کے پاس اپنے ناشتے کے پیسے نہ تھے، یا تو وہ ٹرانسپورٹ کا کرایہ ادا کرتی یا اپنا ناشتہ کرتی۔ سو ناشتہ قربان کر کے اس نے وین والے کو فیس دی اور روز صبح تہجد پہ اٹھ کر وہ آدھا گھنٹہ اپنے ہوم ورک کرتی، پھر فجر پڑھ کر نکل جاتی۔ عصر کے قریب اس کی واپسی ہوتی۔ ہمارے بزرگ کہا کرتا تھے علم فکر و فاقے کے بغیر نہیں آتا، ٹھیک کہا کرتے تھے۔ اس نے آخری پلیٹ ریک پہ رکھی، ٹونٹی بند کی اور ہاتھ خوش کرتی اپنے دھیان میں پلٹی ہی تھی کہ کچن کے کھلے دروازے میں کسی کو کھڑا دیکھ کر ٹھٹکی اور پھر دوسری ہی پل ساکت رہ گئی۔ کیسی ہو؟ فواد سینے پہ ہاتھ باندھے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ گنگ سی بنا پلک جھپکے اسے دیکھی گئی۔ یہ کب واپس آیا؟ تم مجھے بہت یاد آئی، محمل میں ایک بہت بڑی سازش کا نشانہ بنا ہوں۔ اماں اماں، وہ ایک دم بلند آواز میں پکارنے لگی۔ خون ابلنے لگا، اسے محسوس ہوا اس کا جسم پکار رہا تھا۔ کیا ہوا؟ مسرت بوکھلا کر اندر آئیں اور پھر فواد کو دیکھ کر چپ سی رہ گئیں۔ فواد بیٹا تم؟ چاچی، وہ ان کی طرف بے قراری سے پلٹا۔ میری ساتھ بہت بڑی سازش ہوئی ہے، یہ سب اس ASP کا کیا دھرا ہے۔ میں بھلا محمل کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ محمل تم؟ وہ اب اس کی جانب مڑا۔ تم جانتی ہوں میں بے قصور ہوں، ریکارڈنگ جو انہوں نے تمہیں سنوائی وہ اس کے لیے کسی فنکار کی تھی۔ ہم ان پولیس والوں کو بھتہ نہیں دیتے، اس لیے انہوں نے ایسا کیا۔ تم یاد کرو تم نے خود کہا تھا کہ تم سائن کروانے چلی جاتی ہو۔ میں نے اگر سودا کیا ہوتا تو میں تمہیں مجبور کرتا۔ وہ ایک دم چونکے، وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، مگر آپ نے مجھ پہ الزام لگایا تھا کہ آپ نے مجھے رنگے ہاتھوں۔ اس نے آگے نہ بولا۔ یہ سب مجھے ASP نے رات کو کہا تھا کہ میں تمہارے اور اس کے درمیان آنے کی کوشش نہ کروں۔ بھلا بتاؤ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ پھر مجھے یقین آ ہی گیا کہ تم جیسی باکردار اور پارسا لڑکی ایسا نہیں کر سکتی۔ میں پورے گھر کے سامنے تمہارے کردار کی قسم کھانے کو تیار ہوں چاچی، آپ میرا یقین کریں۔ وہ بس سا مسرت کے پاس جھکا اور ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ یقین کریں میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن اگر آپ سمجھتی ہیں کہ محمل میری وجہ سے بدنام ہوئی ہے تو میں محمل سے شادی کرنے پہ تیار ہوں۔ آپ جب کہیں آغا جان دھوم دھام سے محمل کو اپنی بہو بنائیں گے، آپ ہاں تو کریں۔ ایک دفعہ محمل سے میری شادی ہو جائے، پھر وہ ہوگی تو کسی کو پورے خاندان میں ہمت کہ وہ محمل پہ انگلی اٹھائے۔ ہم ہر وہ انگلی کاٹ دیں گے جو اللہ گواہ ہے چچی، ہم ایسا کریں گے۔ فواد تم سچ کہہ رہے ہو؟ فرتے جذبات سے مسرت کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ وہ جو ساکت سی سلیب کا سہارا لیے کھڑی تھی ایک دم بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اس نے رات کا کھانا نہیں کھایا، بس سر منہ لپیٹے پڑی رہی۔ باہر سے چہل قدمی کی آوازیں آ رہی تھیں، ہنسی مذاق، باتیں، شور، کہکے، دعوت کی طرح کا سماں تھا۔ اشتہا انگیز کھانوں کی مہک اس کے کمرے تک آ رہی تھی، مگر اس کا کسی چیز کے لیے دل نہ چاہ رہا تھا۔
وہ چت لیٹی دیر تک چھت پہ گھومتے پنکھے کو دیکھتی رہی۔ تینوں پر گول گول گھوم رہے تھے، بار بار ایک ہی مدار کے گرد چکر کاٹ رہے تھے۔ آخر میں وہیں پہنچ جاتے جہاں سے چلے تھے، وہ بھی وہیں پہنچ گئی۔ صبح پریئر ہال کی کشادہ سفید سیڑھیاں وہ ننگے پاؤں سست روی سے اتر رہی تھی۔ سفید شلوار قمیض کے اوپر پنک سکارف نفاست سے اوڑھے، ایک ہاتھ ریلنگ پہ رکھے، وہ جیسے پانی پہ چلتی غائب دماغی سے نیچے آئی تھی۔ پریئر ہال سے گلاس ڈورز بند تھے، شیشوں کے پار تازہ صبح اتر رہی تھی۔ اس کو آج کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ اپنی جگہ پہ آئی، بیگ ڈیسک پہ رکھا اور گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ اگر کالج ہوتا تو یقیناً وہ آج نہ آتی، اتنی ڈپریس ہو گئی تھی کہ پڑھ نہ سکتی، مگر وہ کالج نہ تھا، نہ ہی وہ پڑھنے آئی تھی، وہ تو سننے آئی تھی۔ بعض چیزیں اتنی حیرت انگیز ہوتی ہیں کہ انسان ان پہ حیران ہوتا ترک کر دیتا ہے۔ وہ معجزانہ کتاب بھی ایسی ہی تھی، عاجز کر دینے والی، مبہوت کر دینے والی۔ وہ جو سوچتی تھی اس کتاب میں لکھا آ جاتا تھا۔ اب محمل نے حیران ہونا ترک کر دیا تھا، اسے لگا وہ اب کبھی حیران نہ ہو سکے گی، مگر آج کی آیت پہ وہ پھر چونکی تھی۔ اور لوگوں میں سے کوئی ہے، اچھی لگتی ہے تمہیں اس کی بات دنیا کی زندگی کے متعلق؟ اس نے سر گھٹنوں پہ رکھ دیا اور بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹ لیے، اور وہ اپنی بات پہ اللہ کو گواہ بنا لایا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ سخت جھگڑالو ہے۔ اس نے سر اٹھایا، چہرہ دائیں جانب گھمایا۔ پنک سکارف میں ملبوس لڑکیاں تیزی سے گردن جھکائے لکھ رہی تھیں۔ وہاں کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہے، کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ وہ کیا محسوس کر رہی ہے، بس وہی جانتا تھا جس نے یہ کتاب اس کے لیے اتاری تھی۔ اسے کبھی کبھی لگتا تھا یہ بس اسی کی ہی تو کہانی ہے، کسی اور کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا۔ اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے۔ اس نے دونوں کنپٹیوں کو انگلیوں سے سہلایا۔ اچھی لگتی ہے تمہیں؟ وہ آہستہ سے اٹھی، سپارہ بند کیا اور کچھ بھی کہے بغیر سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کی بات وہ دھیرے دھیرے زینے چڑھ رہی تھی دنیا کی زندگی کے متعلق۔ وہ آخری زینہ عبور کر کے راہداری کی طرف بڑھی، اور وہ اپنی بات پہ اللہ کو گواہ بنا لاتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ سخت جھگڑالو ہے۔ وہ تھکاوٹ سے باہر برآمدے کے سٹیپس پہ بیٹھ گئی۔ سامنے ہرا بھرا لان تھا۔ وہ ستون سے سر ٹکائے لان کے سبزے کو خالی خالی آنکھوں سے دیکھی گئی۔ یہ تو اس نے اپنے دل سے بھی نہ کہا تھا کہ اسے فواد کی بات اچھی لگتی تھی۔ اس کی آفر دل فریب تھی، دلکش تھی۔ وہ اپنے دل سے اقرار کرنے سے ڈرتی تھی، مگر وہ تو نگاہ نہیں کی بھی خیانت جانتا تھا، اس سے کیسے چھپ سکتا تھا کوئی بات؟ مگر اس نے اسے ڈانٹا نہیں، ذلیل نہیں کیا جیسے لوگ کرتے تھے، اس کا تماشا نہیں بنایا جیسے خاندان والے بناتے تھے، اس کی بات سنی انسنی نہیں کی جیسے نادیہ کرتی تھی، کوئی ڈانٹ ڈپٹ لان تان نہیں کی، بس وہی ایک نرم مہربان انداز جس کی تڑپ میں وہ قرآن سننے آتی تھی۔ وہ ڈانٹتا ہی تو نہیں تھا، اس طرح کی کوئی سمجھاتا ہی نہیں تھا، کوئی اس کی طرح تھا ہی نہیں۔ وہ وہیں بیٹھی تھی جب ساتھ ہی آئی بیٹھی لڑکی آ بیٹھی، غالباً مڈ بریک تھی اور لڑکیاں اس میں بھی بیٹھ کر تجوید کرتی تھیں۔ وہ تھوڑی ہتھیلی تلے رکھے چہرہ موڑے یوں ہی انہیں دیکھی گئی۔ وہ لڑکی گھٹنوں پہ قرآن رکھے بائیں ہاتھ سے صفحے پلٹ رہی تھی، دایاں ہاتھ یوں ہی ایک طرف گر پڑا تھا۔ مطلوبہ صفحہ کھول کر اس نے بائیں ہاتھ پہ گری ہوئے ہاتھ کو اٹھایا اور گود میں رکھا، پھر ٹھیک ہاتھ سے صفحے کا کنارہ پکڑنے لگی۔ ان المسلمین والمسلمات۔ وہ رک کر اٹک کر پڑھتی، بار بار آواز ٹوٹ جاتی، وہ پھر سے شروع کرتی، مگر ہکلاہٹ زدہ زبان پھر سے ساتھ چھوڑنے لگتی۔ مخارج صحیح نہ نکل پاتے، وہ بدقت تمام ایک لفظ بولتی تو ساتھ گاں گاں کی آواز بھی آتی۔ یکدم محمل کو احساس ہوا وہ رونے لگی تھی۔ اس کا مفلوج دایاں ہاتھ بار بار نیچے گر جاتا تھا، وہ بائیں ہاتھ سے اسے اٹھاتی، پھر سے تجوید سے پڑھنے کی کوشش کرتی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہوئیں اور آنسو ابل کر گرنے لگے۔ وہ بائیں ہاتھ سے آنسو رگڑتی، دبی دبی سسکیوں کے ساتھ پھر سے کوشش کر رہی تھی۔ محمل گم سم سی اسے دیکھے گئی۔ وہ اپاہج لڑکی اپنے اللہ سے بات کر رہی تھی، وہ اس کا بہت ہمدرد تھا، اسے محمل کی ہمدردی کی اس وقت ضرورت نہ تھی۔ لمحے بھر کو بھی اسے اس پہ ترس نہ آیا، بلکہ رشک ہوا تھا، کوئی ایسی بھی تڑپ کر قرآن پڑھتا ہے جیسے وہ پڑھ رہی تھی، اور ہم ہیں برسوں مصحف کو لپیٹ کر سب سے اونچے شیلف میں سجائے رکھتے ہیں اور بس سجائے ہی رکھتے ہیں۔ وہ اسی طرح ہتھیلی تھوڑی تلے جمائے، گردن پوری اس کی طرف موڑے بنا پلک جھپکے اسے دیکھے گئی۔ وہ پھر سے ہکلاتی زبان سے پڑھنے لگی، مگر ٹھیک پڑھا نہ جا رہا تھا، آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ دبی دبی سسکیوں کے درمیان وہ مسلسل استغفر اللہ کہتی تھی۔ عام سی شکل کی اپاہج لڑکی، اسے بے اختیار وہ سیاہ فام لنگڑی لڑکی یاد آئی۔
وہ کتنوں کو سہارا دیے ہوئے تھا، وہ کتنے بدنصیب ہوتے ہیں جو تلاوت کی آواز سن کر کان بند کر لیتے ہیں، کبھی میں بھی ان بدنصیبوں میں سے تھی۔ وہ آہستہ سی اٹھی اور سر جھکائے چل دی۔ برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی اپاہج لڑکی اسی طرح رو رہی تھی۔ وہ گیٹ بند کر کے اندر داخل ہوئی تو لان میں کرسیاں ڈالے تقریباً تمام کزنز بیٹھے تھے۔ فواد بھی ان کے ساتھ تھا۔ وہ کسی بات پہ ہنس رہا تھا۔ شرٹ کا اوپری بٹن کھولے، قیمتی رسٹ واچ پہنے، اس کے پرفیوم کی مہک یہاں تک آ رہی تھی۔ وہ کرسیوں کا دائرہ بنا کر بیٹھے تھے۔ یہ ندا تھی جو اس کی بات دلچسپی سے سن رہی تھی، جبکہ آرزو بھی اسی دائرے میں لا تعلق سی بیٹھی تھی، اور فائقہ بھی، رضیہ پھپھو کی فائقہ، وہ بھی جیسے فواد سے احتراز برت رہی تھی۔ جیل جانے کے بعد بھلے تائی مہتاب کی جتنی تعویلیں پیش کرتی، فواد کی اہمیت اب وہ نہ رہی تھی۔ وہ کتابیں سینے سے لگائے سر جھکائے تیز تیز چلنے لگی۔ محمل وہ برآمدے کے سٹپ پہ تھی جب فواد نے بے اختیار پکارا۔ اس نے ایک پاؤں سیڑھی پہ رکھے گردن موڑی۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ آؤ بیٹھو، مجھے کام ہے، روکھے تاثرات سے کہہ کر وہ برآمدے کا دروازہ پار کر گئی۔ لان میں بہت سی معنی خیز نظروں نے اس کا تبادلہ کیا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی یوں مجھے سب کے سامنے بلائے؟ مائی فٹ! وہ پیر پٹکتی اندر آئی۔ لاؤنج میں حسن نظر آیا تو ایک دم ٹھٹک کر، پھر سر جھٹک کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ محمل اس کے قدم رک گئے مگر پلٹی نہیں۔ تمہیں فواد کی ہر بات پہ یقین ہے، مجھے آپ پہ بھی یقین نہیں ہے۔ اس کا گلا رند گیا۔ تیزی سے کہہ کر اس نے دروازہ کھولا اور دڑام سے اپنے پیچھے بند کیا۔ حسن نے تعصب و بے بسی سے چند لمحے اسے دیکھا، پھر سست روی سے اوپر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ آج کے ایپیسوڈ یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں یہیں سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو پلیز 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 چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جیسے ہی نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔